सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। ऑपोजिशन में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी तो इमरान खान साहब करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के ऊपर, और इनकी हुकूमतों को करप्ट तरीन हुकूमतें कहा गया पाकिस्तान की तारीख की। इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिए ताकि वो उस करप्शन का एहतसाब करें जो करप्शन वो लोगों के सामने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बारे में रखते थे। और अब गुज़श्ता 8 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है और इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ाम भी लगाते थे कि ये दोनों जमातें जब अपोजिशन में हों तो ये इक़्तिदार वाली जमात को करप्ट कहते हैं, और जब इक़्तिदार वाली जमात अपोजिशन में आती है तो वो दूसरी इक़्तिदार वाली जमात को करप्ट कहती है। लेकिन जब इनमें से कोई भी इक़्तिदार में आए तो वो उस जमात का एहतसाब नहीं करती जिसको ये अपोजिशन में करप्ट कहा करती थी। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले भी और इक़्तिदार में आने के बाद भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन करप्शन का एहतसाब नहीं कर रहे। आज जो आप एहतसाब देख रहे हैं ये वो एहतसाब है जो एहतसाब माजी के मुकदमात जो गुज़श्ता 5, 10, 15 या 20 सालों में कायम हुए उनके सिलसिले में हो रहा है। इस हुकूमत ने जो एहतसाब शुरू करना था वो एहतसाब शुरू नहीं किया जा सका इन 8 महीनों में। मैं चाहूँगा कि किन किन शख्सियात के बारे में इमरान खान साहब या उनकी जमात जो इल्ज़ाम लगाती थी वो सबसे पहले आपके सामने रखे जाएं ताकि आपको वाज़ेह हो सके कि आज इस हुकूमत के ऊपर क्या कर्ज था जो ये कर्ज नहीं उतार रहे। सबसे पहले दिखाएं जी इमरान खान साहब अकरम खान दुरानी जो कि वज़ीर आला भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के, वफाकी वज़ीर भी थे और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सीनियर रहनुमा, उनके बारे में क्या कहते थे इमरान खान साहब, दिखाएं सर। जो बदू का फिरौन है इसका मुकाबला करने आया हूं। ये अकरम खान दुरानी 2002 इक़्तिदार से पहले आप सब जानते हैं इसकी क्या हैसियत थी। आज अरबोपति बन गया है। अगर अकरम खान दुरानी अरबोपति बना गलत तरीके से तो इमरान खान साहब आप 8 महीने से इक़्तिदार में हैं, आपने अकरम खान दुरानी के खिलाफ कितने मुकदमात कायम किए। अब इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या कहा करते थे ये जरा सुनो। कि मौलाना फजलुर रहमान जो आपका सरबराह वो जब से 2002 से इक़्तिदार में डीजल नहीं, मौलाना फजलुर रहमान एक मकनातीस है। फजलुर रहमान के और दुरानी के हालात बेहतर होते गए। मौलाना फजलुर रहमान से पूछना जो डीजल के परमिट पे बिकने वाला वो मौलाना नहीं हो सकता। राइट जी, इमरान खान साहब फजलुर रहमान साहब को मुसलसल मौलाना डीजल और डीजल के परमिट लेकर करप्शन करने वाला कहते थे। लेकिन 8 महीने हो गए हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत ने यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने या उनकी वफाकी हुकूमत ने मौलाना साहब के बारे में कोई मुकदमा खोला हो, उनके डीजल परमिट का कोई कट्ठा छट्टा कौम के सामने रखा हो। अब आपको दिखाते हैं माजी में हुकूमत बनने से पहले इनके जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं शफकत महमूद साहब, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या कह रहे थे, सुनवाएं। वो ज़मीन जो कि सूबाई हुकूमत ने दी थी अफवाज को शहदा के लिए और शहदा की फैमिलीज़ के लिए और उनके लिए, उसमें से 600 कनाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने नाम करवा ली और 600 कनाल जो थी वो उन्होंने ले ली अकरम दुरानी साहब। नैब ने 2009-10 में इस पर इंक्वायरी शुरू की। मौलाना साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी थी वो 2015-16 में गुम हो गई कहीं। हम ये मुतालबा करते हैं कि नैब इस चीज़ के बारे में वजाहत करे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई थी क्या वो दाखिल दफ्तर हो गई है? अगर दाखिल दफ्तर हुई है तो क्यों हुई है? शफकत महमूद साहब आपको भी याद करवाते हैं कि जो आप मुतालबा कर रहे थे इक़्तिदार में आने से पहले, जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी तो उस वक्त आप मुतालबा कर रहे थे नैब से कि इंक्वायरी कहाँ गायब हो गई, अगर दाखिल दफ्तर हुई तो क्यों हुई। अब 8 महीने से आप इक़्तिदार में हैं, आज आप नैब से सवाल क्यों नहीं करते
اور اگر وہ داخلے دفتر ہوئی تو جس محکمے نے داخلے دفتر کی، آج آپ وہ وہاں سے ریکارڈ نکلوا کر دوبارہ سے وہ ریفرنس داخل کیوں نہیں کرتے مولانا صاحب کے بارے میں؟ 8 مہینے سے آپ یہ بات کیوں بھول گئے؟ اب ذرا آپ کو چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں، ایک ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی وسیم اکرم پلس نے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو غیر قانونی قابضین تھے سرکاری رہائش گاہوں پہ پنجاب کے اندر، ان کے بارے میں کیا کہا تھا، دکھائیں سر۔ ہم نے پنجاب ہاؤس میں جتنے بھی غیر قانونی قابضین تھے، ہم نے ان سب کی بکنگ جو تھی، جو رہ رہے تھے ان کو کینسل کر دیا ہے۔ وہاں پہ ان کے ذمہ 6 کروڑ 37 لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، ان کے ذمہ 64 لاکھ 96 ہزار روپے۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب 96 لاکھ روپے۔ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب 20 لاکھ روپے۔ انوشا رحمان صاحبہ 23 لاکھ روپے۔ زبیر گل صاحب 24 لاکھ روپے۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مصطفیٰ رمدے صاحب 39 لاکھ روپے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم کے ذاتی مہمانوں کے اخراجات 1 کروڑ سے زائد کیے ہیں۔ 13 دسمبر 2018 کو عثمان بزدار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، آج 16 اپریل ہے، 4 مہینے سے بھی زیادہ وقت گزر گیا ہے، لیکن اگر یہ غلط رہے تو ان سے پیسہ ریکور کیوں نہیں کیا گیا، جو کہ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا اسی پریس کانفرنس میں عثمان بزدار صاحب نے کہ ہم یہ بل ان کو بھیجیں گے۔ اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں فواد چودھری صاحب نے مشاہد اللہ خان صاحب سینیٹر مسلم لیگ نون کے، ان کے بارے میں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا بات کی تھی۔ مشاہد اللہ ان کے جو پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں، انہوں نے اپنا بھائی جو برمنگم کے اندر اسٹیشن ہیڈ، کزن فرانس کے اندر اسٹیشن ہیڈ، کوئی خاندان کے ان کے لوگ نہیں بچے جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نیو یارک میں ٹیکسی چلاتا تھا، اس کو یہاں پہ بلایا، ڈی جی ریڈیو بنا دیا، 4.5 لاکھ روپے میں جو کہتے ہیں ہمارا فرض ہے لوگوں کو نوکریاں دینا، یہ فرض ہے لوگوں کو نوکریاں دینا، شرم کی صرف کمی ہے، نوکریاں دینا مسئلہ نہیں ہے۔ وہی الزامات، وہی روش جو مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کے خلاف الزام لگاؤ، اسمبلی میں بھی، جلسوں میں بھی، پریس کانفرنسز میں بھی، ٹاک شوز میں بھی، لیکن اقتدار میں آؤ تو کوئی احتساب نہ کرو۔ اب ذرا آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے کیا کہا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ۔ خورشید شاہ کمیٹی بیٹھی، ایک دن کے اندر انہوں نے 800 آدمی وہاں پہ ریگولرائز کر دیا۔ اس وقت 5.5 ارب روپیہ ریڈیو پاکستان کو حکومت پاکستان چاہیے، 4 ارب روپیہ ہم دے رہے ہیں، 1 ارب 25 کروڑ روپے کا لاس ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے پی آئی اے کے اندر اپنے سینکڑوں لوگ بھرتی کر دیے۔ اگر یہ سارے غلط کام کرتے رہے خورشید شاہ صاحب تو فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب، آپ کی حکومت ہے 8 مہینوں سے، آپ نے ان کے خلاف مقدمات کیوں نہیں قائم کیے، ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا؟ اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں فواد چودھری صاحب، نواز شریف صاحب کے بچوں نے جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا، اس کے بارے میں انہوں نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ دکھائیں صاحب۔ یہ کچھ ایکسپینسز جو کہ خالصتاً اللیگل ہیں، غیر قانونی ہیں، جو حسن، حسین اور مریم نواز شریف نے سرکار کے خرچے کے اوپر ٹریول کیا جہاز میں، یہ 1 کروڑ 71,48,603 روپیہ ایک ہے، جو 2 جہاز ہیں G4 اور G450، یہ پرائم منسٹر کے 2 جہاز ہیں۔ ان دونوں جہازوں کے اوپر جو سفر، جس میں وزیر اعظم ساتھ نہیں تھے، جس میں کوئی سرکاری کام نہیں تھا، یہ جو ایکسپینس ہے یہ صرف ان کو جاتی عمرہ سے لانے لے جانے، اور اس کے ساتھ جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا بچوں نے، یہ 62,30,000 روپے کا جو ہیلی کاپٹر ایکسپینس ہے یہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آج اس کا بل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھیجا جائے گا۔ 7.5 مہینے پہلے یہ پریس کانفرنس کی تھی فواد چودھری صاحب نے، حکومت کی کیپیسٹی میں پرائم منسٹر کے بہاف پہ، کیبنٹ کے بہاف پہ یہ بل بھیجا گیا تھا۔ یہ بل کہاں ہے؟ پیسہ کدھر ریکور ہوا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہتی تھی اور پارٹی کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ صرف الزامات لگاتے ہیں، احتساب نہیں کرتے، صرف پبلک کنزمپشن کے لیے سب کچھ کہا جاتا ہے، اقتدار میں آئیں گے تو احتساب نہیں ہوگا؟ کیا تحریک انصاف ایک اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بن کر لوگوں کے سامنے آئی؟ میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جنرل ریٹائرڈ اعجاز حسین عوان صاحب، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں،
हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। और उमर सरफराज चीमा साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से होंगे। एजाज अवान साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। आपको महसूस हो रहा है ये जो मैंने दिखाया पिछले को 5 मिनट में, कोई फ़र्क आपको लग रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर या नून लीग में या पीपल्स पार्टी में? थैंक यू अमीर बात। मैं समझता हूँ कि जो सवालात आपने उठाए हैं वो दुरुस्त हैं। जो उस वक्त उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी वो इल्जामात की हद तक हैं, उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और यकीनन जो हुकूमत पे वक्त है इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके खिलाफ वक्त आने पे कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत इस वक्त जिस पोजीशन में है और जिस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया है, ये जो बड़ी 2 जमातों की टॉप लीडरशिप इस वक्त नैब में पहले अपने खिलाफ बनाए हुए मुकदमात, एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए मुकदमात की वजह से आज नैब की कटहरों में खड़े हैं। इस वजह से जो ये नेक्सस पूरा अनर्थ हुआ है कि ये टॉप लीडरशिप इनके साथ किस तरह मुलव्वस थे, इनके साथ टॉप बिजनेसमैन इस मुल्क के किस तरीके से मुलव्वस थे, तो उससे हुआ ये है कि इस वक्त पूरी मुल्क की इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो गई है और उन्होंने तमाम ने मिलकर एक पॉलिसी के तहत मार्केट से डॉलर्स भी उठा लिए हैं, फॉरेन करेंसी उठा ली है और उसका नतीजा ये निकला है कि आज मीडिया पे बैठे हुए भी हर आदमी महंगाई की बात कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकने का गिला कर रहा है। हुकूमत खुद एक फिक्स में है कि वो केसेस उस स्पीड से नहीं चल रहे जिससे चलने चाहिए थे। हमारी अदलिया उनको वो प्रायोरिटी देकर डेली बेसिस पे हेयरिंग देकर कौम को और इन लोगों को इस अजाब से नहीं निकाल रही, जिसकी वजह से एक जमूद की सी कैफियत तारी हो गई है। अगर जो सेकंड टियर लीडरशिप है जिनका भी आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर आज पीटीआई उनके खिलाफ भी शुरू हो जाएगी तो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है ये मुझे लगता है कि या तो गिर जाएगा या फिर मजीद जमूद और मुश्किलात में इजाफा होगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो बिग फिश है, जो शरीफ घराना है या जो जरदारी घराना है, इनके खिलाफ जो केसेस हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। आज नहीं तो दूसरों की कल बारी आ जाएगी। तो बारी आनी चाहिए। ये इमरान खान जो जाती तौर पर मुझे नहीं लगता कि किसी दबाव के तहत या किसी मसलहत के तहत बाकी लोगों से वो कंप्रोमाइज कर जाएंगे, ऐसा होता मुझे दिखाई नहीं देता। यकीनन वो एहतसाब करेंगे चाहे वो हुकूमत में रह सकें या न रह सकें, तो एहतसाब भी होगा। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में मुल्क को आगे लेकर चलने की जरूरत है क्योंकि क्राइसिस बहुत बढ़ गए हैं और जो सब करप्शन में जितने लोग मुलव्वस हैं इनकी नानी सबकी एक है। तो अगर पॉलिटिशियंस को पकड़ेंगे तो बिजनेसमैन पकड़ा जाएगा, बिजनेसमैन को पकड़ेंगे तो बैंक पकड़े जाएंगे। FATF के मुतालबात हैं। लास्ट बात एक कहता हूं कि आज जो IMF ने शराइत लगाई हैं कि आप हमें पिछले 30 माह में चाइना के साथ फायदों की तफसील बताएं तो हम आपको मजीद 8 बिलियन का बेल आउट पैकेज देंगे। फिर अगर आप इनसे पहले वाले कर्ज ना उतारें चाइना के तो हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे। फिर आप रिफॉर्म्स करें टैक्स सिस्टम में और उसमें और वो हमें पॉलिसीज बताएंगे तो हम आपको ये लोन देंगे। तो देखना ये है कि इस नहज पर किन लोगों ने इस मुल्क को पहुंचाया है, किन लोगों ने इकॉनमी को इस स्टेज पे पहुंचाया है कि आज हुकूमत भी मुझे लगता है जैसे एक बड़े गुंजलक सिचुएशन में फंस गई है। तो इसको देखने के लिए आई थिंक प्रायोरिटीज आर राइट। जो एहतसाब हो रहा है टॉप का बिल्कुल सही, यानी आपको लग रहा है कि जो एहतसाब हो रहा है अगर यही हो जाए तो भी बड़ी बात है, मतलब अगर नए केसेस भले बाद में शुरू हो लेकिन जो हो रहा है ये भी हो जाए। हाशमी साहब, ये तो कहते थे तहरीक इंसाफ वाले कि ये पीपल्स पार्टी और आप लोगों का मुखमुका है, लग रहा है इन्होंने भी आपके साथ और आपने इनके साथ मुखमुका कर लिया है। ये नए केसेस तो बना ही नहीं रहे आपके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट पे कोई बयान कर रहे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात पे कर रहे हैं, IMF पे कर रहे हैं, इंतकाम पे कर रहे हैं, इकोनॉमी पे कर रहे हैं, गवर्नेंस पे कर रहे हैं, ये हिस्ट्री पे कर रहे हैं। क्योंकि अभी एजाज साहब ने जिस तरह से बयान किया माजी से लेकर आज तक पाकिस्तान की बर्बादी, 71 साल की तारीख, उसमें वो 35 साल उन्होंने निकाल दिया।
یہ الزام تو آج سے 50 سال سے لگ رہا ہے کہ کرپٹ ہیں پولیٹیکل لوگ. اس کے بعد ایوب صاحب آئے, انہوں نے ابدو لگا دیا, سیاہ صاحب آئے, مشرف صاحب آئے. تو یہ اب کی قوم اور لوگ سمجھ چکی ہے کہ جب امریکی ایما پہ یا بیرونی ایما پہ ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے جانا ہوتا ہے تو اس طرح کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنا اور امریکہ کے حوالے سے بات کی گئی تو میں نے 3 سال پہلے بھی ٹاک شوز میں کہا تھا کہ نواز شریف کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی سویلین گورنمنٹ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 62 بلین ڈالر کے جو ایک پروجیکٹ لے کے آئے پاکستان میں, وہ ہمارے مغربی ملکوں کو اور ان کے جو یہاں پہ چاہنے والے ان کو قبول نہیں ہوگا. اور 1 روڈ 1 بیلٹ تو اور قبول نہیں ہوگا, کیونکہ پھر 1 روڈ اور 1 بیلٹ سے 3 ارب سے زیادہ کی ایک اکانومی ہے, ایک منڈی ہے, ایک مارکیٹ ہے, ایک گروتھ ہے. تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ نواز شریف کو اس کی ادا کرنی پڑی اور کر رہے ہیں. کسی نے روکا نہیں ہے احتساب کرنے سے, ضرور کریں. اس ملک کے آئین میں وہ میکینزم موجود ہے جس طرح سے احتساب کیا جانا چاہیے. جو طریقہ کار ہے اس کو ضرور لاگو کریں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ اس سے پہلے مشرف صاحب نے بھی کافی الزامات لگائے تھے جب 99 میں اوور تھرو کیا تھا, بے شمار الزامات تھے, مگر اینڈ آف دا ڈے وہ ساری چیزوں کو عدالتوں نے, آئین نے, قانون نے رد کر دیا. اور آج بھی اگر ان کے ہاتھ میں حکومت ہے ضرور چلائیں اور چلانا چاہیے, مگر انتقام نہ لیں. یہ انتقام نواز شریف سے نہیں لیا جا رہا ہے, شریف فیملی سے نہیں لیا جا رہا ہے. یہ انتقام پاکستان کی اکانومی سے لیا جا رہا ہے. یہ انتقام پاکستان کے لوگوں سے لیا جا رہا ہے, پاکستان کے مستقبل سے لیا جا رہا ہے, پاکستان کے دوستوں سے لیا جا رہا ہے. ان دوستوں سے جن ممالک نے پاکستان کی برے وقت میں مدد کی, وہ خواہ ٹرکی ہو, ایران ہو, چائنا ہو, اس طرح کے جتنے بھی ممالک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس اقتدار ہے اور یہ بڑے دعوے بھی کرتے رہے کہ ان کے پاس بڑا وہ ویژن ہے اور یہ یو ٹرن نہیں لیں گے اور یہ قرض لینے نہیں جائیں گے ہماری اپنے, اور پھر ان کو تو مراد سعید سے جا کر کے امداد لے لینا چاہیے. مراد سعید جو ان کے وزیر ہیں وہ تو بہت اچھی بات کر چکے ہیں کہ 200 بلین ڈالر ان کے پاس ہے. فیصل وعدہ صاحب سے ان کو معاونت کرنی چاہیے. آئی ایم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قطن فیصل وعدہ اور مراد سعید کے رہتے ہوئے ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے دیکھیے ذمہ دار لوگ ہیں, انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ڈالرز ہیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ 60,000 ارب روپے ہے, تو وہ 60,000 ارب روپے مارکیٹ میں لے کے آئیں. مراد سعید صاحب نے وہ جو 1 کروڑ بلین ڈالر کا کہا تھا وہ لے کے آئیں تاکہ منہ پہ دے ہمارے جو قرض دار ہیں, اور باقی 1 ملین سے 100 بلین ڈالر سے ملک کی اکانومی کو چلائیں. بالکل ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب, سر عمران خان صاحب کیوں کیسز قائم نہیں کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف, اکرم خان درانی کے خلاف, باقی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ماضی میں وزیر اعظم اور جو ان کے وفاقی وزیر رہے ہیں, یا جو صوبائی حکومتیں جہاں جہاں پہ آپ کی ہیں اس وقت جتنے کیسز چل رہے ہیں, یہ سارے وہ کیسز ہیں جو ماضی کے کیسز ہیں. جو خان صاحب نے احتساب شروع کرنا تھا وہ احتساب کیوں نہیں شروع ہو پا رہا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کلیئرنس کہ خان صاحب نے احتساب نہیں کرنا تھا. یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈے میں بالکل مین پریورٹیز میں تھا کہ ہم نے ان چوروں لٹیروں کا احتساب ہونا, ان سے لوٹی بھی دولت قوم کی واپس لینی. لیکن ایک ایسا نظام جس کے اندر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی بلا امتیاز احتساب ہو, جو ایک انڈیپینڈنٹ اداروں کے ذریعے ہو. صبح آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے جب پرائم منسٹر نے پہلی تقریر میں بھی بڑا واضح کیا تھا کہ ہم کسی طور پہ بھی انتقامی کارروائی پہ بلیو نہیں کرتے, اور یہ اور آپ نے دیکھا کسی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے منسٹرز بھی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا, ان سے استعفے بھی لیے گئے اور جیل میں بھی بند, اور وہ انکوائریز بھی فیس کر رہے ہیں. جبکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. لوگ بلکہ جن کے اوپر الزامات ہوتے یا کرپشن کا کوئی ایسا خدشہ ہوتا تو وہ حکومتی جماعت میں جاتے ہی صرف اس لیے تاکہ انہیں تحفظ مل سکے, اور ایسا ہوتا بھی رہا. اور یہ نہال ہاشمی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ دیکھیں, انتقام تو یہ لوگ لیتے رہے کیونکہ بار بار قوم جو ہے ان کے اوپر اعتماد کرتی رہی, اور انہوں نے جو لوٹ مار کر کے جس طریقے سے لے کے جاتے رہے. لیکن آپ کو یاد ہے جب پاناما کا کیس آیا تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ حالانکہ آپ کو یاد ہے 20 سال ہم کہتے رہے کہ یہ لنڈن کے فلیٹس ان کے, یہ ڈینائی کرتے رہے. پھر اینڈ میں خود انہوں نے مانا اور کہا کہ جی ہم ثبوت دیں گے, جو کہ آج تک نہیں دیے. عدالتیں بھی مانگتی نہیں, پھر انہوں نے کہا نہیں اب ہم اللہ میاں کی عدالت میں جا کے دیں گے اور اس کی سزا یہ بھگت رہے.
اب مسئلہ یہ کہ یہ سارے جو چور ہیں ان کا پورا جو ایک طریقہ ہے واردات اگر آپ دیکھیں جو کیسز جو انویسٹیگیشن سامنے آ رہی ہیں، حالانکہ انہی کے دور میں یہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تھی، ٹی ٹی کھیلا جا رہا تھا، یہ ٹی کھیلا، چاہے آصف زرداری ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے شہباز شریف کی فیملی ہو، طریقہ واردات ایک ہی ہے. اور یہ اللہ میاں نے واقعی لگتا ہے ان کے خلاف سو موٹو لے لیے، کیونکہ یہ ان کو سارے یہ جو ان کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں اس کا بہت بڑا انحصار بیکاز آف دا ٹیکنالوجی ہے. کیونکہ آپ کے سامنے ایف آئی اے کے اندر باقاعدہ ایک یونٹ ہے جو ساری ایسی فائنینشیل ٹرانزیکشن کو دیکھتا ہے. اب تو الزامات کی بات ہی نہیں ہے، اب تو باقاعدہ ڈیٹس کے ساتھ، جیسا میرے پاس یہ ڈیٹیل ہے ٹرانزیکشن ساری جو ٹرانزیکشن ہے ڈیٹس کے ساتھ نظر آ سکتی. اب یہ نہال ہاشمی صاحب جو ہے بجائے اس کا جواب دیں یا اس کو ڈینائی کر دیں کہ جی یہ ڈیٹس غلط ہیں، اب جب وہ ٹی جب وہ ریسیو کرتا ہے ریسیپینٹ اس پہ سگنیچرز ہیں، بالکل آتے ہیں، یا تو کہیں گے یہ ہمارے سائن ہی نہیں ہے، یہ ہمارے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، یا تو اس طرح کی کوئی بات ہو. لیکن آپ اور ٹی تو بینکنگ چینل کے تھرو ہوتی ہے، آپ آئیڈینٹی چھپا ہی نہیں سکتے. پھر یہ کہنا آج حمزہ شہباز کو میں سن رہا تھا کہ جی میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، لیکن ان کے والد صاحب تو کافی عرصے سے جو ہے سیاست میں رہے. اب عمران خان صاحب سے آپ سوال مانگتے ہیں تو پچھلے 40 سال کا، یعنی کہ اپنے اسکول کے زمانے تک کا جو ہے وہ پوری ڈیٹیلز دے دیتے ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے کیوں بلایا، یا ہم نے تو نہیں دھاوا بول دیا عدالت پہ یا نیب عدالت کے اوپر پی ٹی آئی کے ورکرز لے کے پہنچ کے وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہوا. ہم نے تو باقاعدہ جو ڈیٹیلز تھیں وہ خان صاحب نے دیا اور اپنے آپ کو کلیئر کیا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بریک لیتے ہیں. جس منی ٹریل کی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران دی، مسلم لیگ نون اس سے مطمئن نہیں ہوتی ہے کہ وہ منی ٹریل جو عمران خان صاحب نے دی، گرچہ ان کو سپریم کورٹ نے ایکوٹ کیا یعنی بری کیا اس کیس میں، لیکن مسلم لیگ نون اس سے مطمئن نہیں ہو رہی ہے کہ یہ منی ٹریل جو ہے یہ خان صاحب کی ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ساری انہوں نے فگر فجنگ کی ہے، ساری یہ فورجڈ قسم کی انہوں نے منی ٹریل پیش کی ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اس ساری جو اس وقت فضا ہے پاکستان کے اندر، جس میں حکومت کے خلاف کچھ لوگوں کو غصہ بھی ہے، کچھ فرسٹریشن بھی ہے، کچھ اکنامک کرائسس بھی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہے. اس ساری فضا کے اندر یہ صورتحال بھی ہے کہ شاید یہ سسٹم اس قسم کا بن چکا ہے کہ جو سسٹم عمران خان ہو، کوئی زید بکر ایکس وائی زیڈ ہو، یہ سسٹم اس کو کام نہیں کرنے دے گا. اور پھر اسی بحث کے اندر ایک اور بحث پیدا ہوئی کہ کیا کوئی صدارتی نظام لانا چاہیے. تو آج زرداری صاحب سے سوال ہوا جب زرداری صاحب عدالت سے باہر نکلے، تو زرداری صاحب نے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ دیر میں جو زرداری صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا تھا. اعجاز وان صاحب، سر آپ کے پاس سوال لے کے آتا ہوں کہ زرداری صاحب نے کہا کہ جب آئے گا تو پھر ہم نمٹ لیں گے ان سے، جو بھی صدارتی نظام لے کر آئے گا. یہی بات بلاول بھی کر رہے ہیں، یہی بات مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے. تو یہ صدارتی نظام کی بحث جو ہے یہ کیا کوئی ارادی طور پہ کسی نے شروع کروائی ہے، یا واقعی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر بحث کی جائے، کیونکہ جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے، اگر اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے اور بعد میں جا کے لگتا ہے اگر پوری قوم کو کہ ہمیں اپنا سسٹم جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہیے پارلیمنٹری سے پریزیڈنشل کی طرف، تو یہ غلط ہے یہ بحث، یہ صحیح ہے؟ دیکھیے بحث کا تو کوئی وقت نہیں ہوتا بحث کرنے کا. جیسے آپ نے کہا آزادی اظہار رائے ہے، میڈیا کے ان چینلز کو بھی حق پہنچتا ہے، تھنک ٹینکس کو بھی پہنچتا ہے کہ وہ اس پر سوچیں، بات کریں، اور اس کا بھی ایک انالیسز ہونا چاہیے کہ کیا ہمیں پارلیمانی نظام نے کیا دیا ہے، ملک کو معاشی طور پہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. جو اسٹیٹ کی بنیادی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں بنیادی دو ہیں. سب سے پہلا ہے لا اینڈ آرڈر یا عزت و جان و مال کا تحفظ. اگر اس میں کامیاب ہوئی ہے یہ پارلیمانی دور بشمول ڈکٹیٹرز کے دور کے، جہاں پہ سو کالڈ ڈیموکریسی رہی، اس وقت بھی کسی نہ کسی فارم میں پرائم منسٹر بھی رہے، وزراء بھی رہے، پارلیمنٹ بھی کام کرتی رہی. تو کیا اس سسٹم نے ڈیلیور کیا ہے؟ اس کا آپ کو جو کرائم ریٹس ہیں، جو اینول کرائم ریٹس ہیں تمام پروونسز کی پولیس کی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہوش ربا واقعات ہیں جن سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جان و مال کا تحفظ تو نہیں ہوا. ایک صوبہ پنجاب کو اگر لے دیں جو تقریباً اس وقت 10 کروڑ کے قریب کا صوبہ ہے، اس میں اینول جو سالانہ قتل ہوتے ہیں، سالانہ قتل بس ذاتی دشمنی ہو یا وارداتیں ہو یا ڈیکوئٹی بھی ہو، قتل کی صورت میں تقریباً ایوریج 3,500 افراد ہر سال قتل ہوتا ہے.
صوبہ پنجاب میں, اور یہ پولیس کی اینول رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. 800 سے زیادہ عورتیں ریپ ہوتی ہیں. اسی طرح جو باقی چھوٹے کرائمز ہیں ان کی تو تعداد ہی لا تعداد ہے. دوسرا کام ہوتا ہے ریونیو کی کلیکشن اینڈ ڈسبرسمنٹ آف ریونیو. یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. آپ ریونیو کی کلیکشن کو اگر دیکھیں کہ کیا وہ کمپیٹیبل رہی ہے ریونیو کلیکشن ود ڈیولپمنٹل پروگرامز, اگر ایسا ہوتا تو آج اس ملک پر یہ جو 90 ارب ڈالر کا ہم قرض بتا رہے ہیں, یہ قرض یہاں تک نہ پہنچا ہوتا. اگر یہ دو وجوہات ہیں, پھر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور باقی جو حکومت کے کام ہے, ہیلتھ دیکھ لیں, ایجوکیشن دیکھ لیں. ہیلتھ کی یہ حالت ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین اپنے آپ کو اس ملک میں علاج کروانے پہ اسے اعتماد نہیں ہے. سب کے سب باہر جا کے علاج کروانا چاہتے ہیں. یہ تو ہے ہیلتھ کی اچیومنٹ. تو اگر اس پارلیمانی نظام نے وہ جو بنیادی سروسز کی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ نہیں دی, تو دوسرے نظام پر بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, وہ بھی ایک جمہوری طریقہ ہے, اس کا انتخاب بھی پاکستان کے لوگ ہی کریں گے, لیکن یہ فیصلہ یا ریفرینڈم کے ذریعے ہوگا یا پارلیمان میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. صحیح. دونوں صورتوں میں کوئی فرد واحد یا کوئی ادارہ یہ نظام عوام کے اوپر تھوپ نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے. تو جمہوری طریقہ ہے وہ بھی. اگر پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے تو ان ہاؤس فیصلہ ہوگا, اور اگر حکومت وقت سمجھتی ہے کہ نہیں ریفرینڈم کرایا جائے, تو اگر برطانیہ میں بریگزٹ پہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے, اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ رہنے پہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے, خود پاکستان بنتے ہوئے اگر اس وقت کے پی کے میں اس وقت کے NWFP میں ریفرینڈم کرایا گیا تھا, پھر ابھی ترکی نے وزیر اعظم اردوان نے پورے ملک میں ریفرینڈم کرا کے سسٹم کو چینج کر دیا, تو وہ بھی عوام کا فیصلہ ہے. لہذا جو بھی فیصلہ ہونا ہے عوام کریں گے, کوئی فرد واحد یا ادارہ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے. یعنی اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو ریفرینڈم کروانا ہے صدارتی یا پارلیمانی نظام کا فیصلہ کرنے کے لیے, تو حکومت براہ راست کمیونیکیشن کر سکتی ہے عوام سے ریفرینڈم کے ذریعے سے. ہاشمی صاحب, بالکل ہو سکتا ہے. ہاشمی صاحب, یہ کہا جا رہا ہے ذریعے کیا جانے والا فیصلہ بھی جمہوری ہوگا اور لیگل ہوگا. ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب پارلیمانی نظام کے آخری وزیر اعظم ہوں گے اور اسلامی صدارتی نظام کے پہلے صدر ہوں گے. امیر, مجھے نہیں معلوم کہ کون کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے. جو کہہ رہا ہے وہ آ بھی نہیں رہا ہے, چھپ بھی نہیں رہا ہے, سامنے بھی نہیں آ رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان تھے اور ایک بہت بڑے وکیل تھے, جورسٹ تھے, انہوں نے بتا دیا تھا کہ پاکستان میں نظام کیا ہوگا. انہوں نے اسی لیے خان لیاقت علی خان کو پہلا وزیر اعظم نامزد کیا تھا اور خود گورنر جنرل بنے. دوسری بات, صدارتی نظام کا ہمارے پاس ایک تلخ تجربہ ہے. جب ہم نے ایک اپنا بازو کھو دیا مشرقی پاکستان, ہمارے پاس صدارتی نظام ہی تھا جب ہم اپنے ملک کو کھو چکے. تیسری بات, کیا ہمارے ملک کا سیاسی نظام کوئی تجربہ گاہ ہے کہ ہر چند سال بعد کوئی اٹھے کھڑا ہو اور کہے جناب ہم نے تو یہ نظام نہیں رکھنا؟ یہ ہمارا ملک تجربے گاہ نہیں ہے, اور ہمیں ہمارا جو تجربہ کرنا ہے وہ اکانومی سے کرنا ہے, گڈ گورننس سے کرنا ہے, اور ہمیں جو عمرانیات ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے. بات یہ کہ مجھے کسی نے پوچھا, میں نے کیا کوئی یہ ہاشمی صاحب, یہ جو عمرانیات, یہ سوشیولوجی والی عمرانیات یا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب بیچارے کے پاس تو وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کر سکتا. اور ایک بات بتا تو ملک کو انتشار کی طرف ہمیں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آدمی لوگوں کو مسائل حل نہیں کر سکتا تو پھر وہ انتشار کے پیچھے جا کے سیکھتا ہے, آمریت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے. یہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں. اب یہ دو رہائی سے میں سن رہا ہوں کہ قائد اعظم ایسے تھے, اس ملک کا اسلامی نظام ہے, یا یہ ملک لبرل ملک ہے, یا یہ ملک فیڈرل ملک ہے, یا یہ ملک فیڈریٹنگ یونٹ ہے. آگے بڑھیں, ہمارے پاس ایک متفقہ آئین ہے بھائی, آگے بڑھیں. اس پاکستان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. دیکھیے, ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کتنا وفا کیا ہے. صرف زندہ باد کے نعرے لگانے سے نہیں ہوتا, اس کے ساتھ اپنے آپ کو, کسی اور کا میں ذمہ دار نہیں, میرا اپنا کمٹمنٹ ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, مجھے اس ملک کا قرض کیسے اتاروں. تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی میں آگے جائیں, آپ ایمانداری کے ساتھ انصاف کریں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ نظام کے تبدیلی سے ہر روز
آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں اور ضیاء صاحب کے دور میں جب صدارتی نظام تھا تو اس ملک میں افراتفری ہوتی رہی، شیعہ سنی ہو گیا، دیوبندی بریلوی ہو گیا، پٹھانی شہر کراچی میں پنجابی مہاجر پٹھان بلوچی. لیکن ہاشمی صاحب مشرف صاحب نے تو ہاشمی صاحب نے تو مشرف صاحب نے تو صرف 2 سال کے لیے ایک رکھا تھا صدارتی نظام، اس کے بعد تو پھر 2002 میں انہوں نے عام پارلیمانی انتخابات کروائے تھے. نہیں وہ جب تک مشرف صاحب تھے اس ملک میں صدارتی نظام رہا، جب تک ضیاء صاحب تھے ہم نے اس ملک میں کلیش اینڈ کاپ کلچر دیکھا، منشیات کلچر دیکھا، اس ملک ہم نے ٹیررزم دیکھا، اس ملک میں اپنے نفرتوں کی سیاست دیکھی، اس ملک میں ہم نے نیرو نیشنلزم کی سیاست دیکھی، اس ملک میں ہم نے پولرائزیشن دیکھا، یہ بہت کچھ دیکھا ہے. اس شہر میں ہم نے بہت سارے زخمی اور لاشوں کو اٹھایا، شہر کو ویران ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے. یہ ذرا زرداری صاحب نے جو فرمایا ہے، میں چاہوں گا آج ان سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا، یہ ذرا سنوا دیں. ہم تو نہیں اس کے قائل، کوشش کر رہے ہیں تو ان کو ہم روکیں گے. رائٹ جی، عمر چیمہ صاحب کوشش کر لیں، آپ لوگ یہ روک لیں گے. آپ دیکھیں امیر عباس، بات یہ کہ پاکستان کے اندر پچھلے 70-72 سالوں کے اندر ٹھیک ہے کہ بالکل ڈیموکریسی کے بالکل تسلسل اس طرح سے قائم نہیں رہا، لیکن ہم بالکل ایک ٹرانزیشنل فیز میں آپ. اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو یہاں پہ کبھی بھی صحیح معنوں میں 2018 کے الیکشن سے پہلے کبھی بھی کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جو ایکچوئل ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہو، جو ایک سیاسی جماعت کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں، جس کا اسٹیکس پاکستان چاہتے ہیں. تو آپ کے اب چاہے ہم نے اگر دیکھیں تو یا تو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں یا سویلین ڈکٹیٹرز ہیں، جنہوں نے اپنی خاندانی جماعتیں بنائی ہوئی جو اپنے اولادوں اور اپنے بھائیوں کے علاوہ اور کسی کو گوارا ہی نہیں کرتے. لیکن اب یہ کہ بالکل جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ فیلیئرز ہیں، پیچیدگیاں ہیں پارلیمانی نظام کی، لیکن اگر عوام سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بہتر سسٹم ہونا چاہیے، تو اگر کبھی کوئی ایسی کوئی آئی کوئی چیز تو ڈیفینیٹلی عوام کی رائے سے ہی یہ ہو سکے گا. ایسی کوئی چیز کہیں حکومتی سرکلز میں کوئی انڈر ڈسکشن ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ چونکہ چوک ہو رہا ہے اور یہ سسٹم شاید عمران خان صاحب کو بھی ڈیلیور نہیں کرنے دے رہا، یا عمران خان صاحب اگر سسٹم ٹھیک ہے تو پھر عمران خان صاحب کی کمپیٹنس پہ سوال ہو، عمران خان صاحب پر سوال تو جواب دینا پڑے گا. کیوں حساب سے موجودہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر ایسی پیچیدگیاں ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، کیونکہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو پچھلے 7-8 میں آپ کے سامنے اپوزیشن نے کوئی کام کر رہی تھی 8 مہینے سے صرف پی اے سی کی چیئرمین شپ اور کمیٹیوں کی سربراہی کے علاوہ جو ووٹ عوام نے دیا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اس کو چھوڑ کے یہ اپنے نااہل اور کرپٹ لیڈروں کی سوائے چوری بچانے کے لیے صرف گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے رہے، بلیک میل کرتے رہے. تو اوبیسلی یہ ہرڈلز ہیں اس سسٹم کے اندر، ہیں یہ پرابلم، جس کی وجہ سے جینون بندہ جو واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مشکلات ہیں اس سسٹم کے اندر. تو یعنی ریفرینڈم کا آپشن جو ہے اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. رول آؤٹ نہیں کیا، میں نے آپ سے کہا نا کہ اوبیسلی یہ تو دیکھیں نا ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. ڈیفینیٹلی اگر لیڈرشپ یا پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ عوام اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب معاملات کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے جو ہے چیزوں کو ملک کو ترقی راہ پہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ پہلے آپ کے سامنے کہ جس طریقے سے ماضی میں 14ویں ترمیم جس طرح پاس کرائی، جس طرح 15 منٹ 45 سیکنڈ کے اندر ہاتھ اٹھا کے پوری پارلیمنٹ نے جو اپنا اختیار ایک شخص واحد کو دیتے رہے، اور یہاں پہ مطلب ایک ون مین شو ہی چلتا رہا آج سے پہلے. تو اس لیے ڈیفینیٹلی جو یہ معاملات ہیں، اگر جو سمجھتے ہیں جو لوگ جو پیپل سٹنگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، اگر دے بلیو کہ جی چیزیں بہتر کرنے کے لیے، وہ تو پرائم منسٹر ہے نا، ہمارے پاس اور تو نہیں ہے نا، ہمارے لیے تو ہمارے پاس آپشن ہیں. جو لوگ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے چائنا کا ماڈل بھی جو ہے وہ بھی ایک نظام ہے، ڈیفینیٹلی ہے. یہ نہیں کہ وہ اپوزیشن پارٹیز نہیں ہیں، اپوزیشن پارٹیز وہاں پہ بھی ہیں، ان کے مقابلے میں بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں، لیکن دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. وہ باہر بیٹھ کے صرف جو ہے وہ گورنمنٹ کو گالیاں نہیں نکالتے رہتے. وہ اگر قومی خزانے سے اگر وہ پاکس ودرا کر رہے ہیں، تنخواہیں ودرا کر رہے ہیں، تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. چین کا وہ ماڈل ان کے لیے کامیاب ہے کہ یہ نہیں کہ روز ان کی طرح روز ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے صرف جو ہے حکومت کے خلاف اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں. یہ ذرا آخر میں دکھانا چاہوں گا جی، یہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ لیٹ گیا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کے قاتل گرفتار نہیں ہو رہے تھے. یہ ذرا ویڈیو دکھائیں جی.
बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ, जनाब साहब और निहाल हाशमी साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।